बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सबक है उसके मुसन्निफ़ हैं कुदरतुल्लाह शिहाब। सबक का नाम है अली बख्श। ये सबक भी पिछले सबक जो कि मौलवी अब्दुल हक साहब ने लिखा था, उसका नाम है नामदेव माली खाका है। लेकिन इसमें और नामदेव माली में फ़र्क ये है कि ये जो सबक है ये दरअसल शहाब नामा में से लिया गया है, और शहाब नामा जो है वो एक खुद नविश्त सुहाने उमरी है। ये इन दोनों में फ़र्क है। आइए हमें आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तारुफ। कुदरतुल्लाह शहाब 1917 में पैदा हुए, 1986 में वफ़ात पाई। कुदरतुल्लाह शहाब गिलगित में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम जम्मू में पाई। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में MA किया। 1941 में ICS के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हो गए। क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तदाई 2 बरस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहे। इसके बाद वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी और फिर जंग में डिप्टी कमिश्नर रहे। 1954 से 1962 तक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, सदर इस्कंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब खान के सेक्रेटरी रहे। 3 बरस तक हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। 1966 में वापस आकर मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर हुए। 1986 में वफ़ात पाई और इस्लामाबाद में दफन हुए। वो ज़ुबान बयान पर दस्तरस रखते थे। उनका उसलूब सादा है। बाई हमा उनकी तहरीरों में बड़ी जाज़बियत और दिलकशी है। बाई हमा इस सब के बावजूद। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखने का आगाज़ मारूफ शायर अख्तर शीरानी के रिसाले रोमान से किया था। 31 जनवरी 1959 को राइटर्स गिल्ड मार्ज़े वजूद में आया तो वो इसके पहले सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। इनकी तसानीफ में या खुदा 1948 में शाया हुई, नफसाने 1950 में शाया हुई, मांझी 1968 में शाया हुई और शहाब नामा 1986 में शाया होने वाली किताब शामिल हैं। शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब की खुद नविश्त है, जो इनकी तमाम तसानीफ से बढ़कर मकबूल है। खुद नविश्त के लफ्जी मानी है खुद लिखना, यानी अपने हालात ज़िंदगी खुद लिखना। इसको खुद नविश्त सवाने उमरी कहा जाता है। गुज़श्ता 25 बरस में इसके दर्जनों एडिशन शाया हो चुके हैं। अब ये 25 बरस का खैर ज़्यादा अर्सा हो गया, लेकिन अब भी ये उर्दू में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और छपने वाली किताबों में से एक किताब है। आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। हमारा सबक है अली बख्श। अली बख्श जो है, इसका तारुफ मैं पहले करा देता हूँ। अली बख्श जो है, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी जो शायर हैं उनके ज़ाती मुलाजिम थे। इन्होंने जब पहली शादी की तो उसके फ़ौरन बाद इनकी कुछ अर्सा बाद इनकी जो बीवी थी फोत हो गई। उसके कुछ अर्सा बाद ये अल्लामा इकबाल के पास आए। फिर ये सारी ज़िंदगी अल्लामा इकबाल के साथ ही रहे। इन्होंने दोबारा शादी नहीं की। इनकी इन्हीं खिदमात की वजह से जब पाकिस्तान बन गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें एक मुरब्बा ज़मीन जो है वो अलाट की थी। ये ज़मीन जो है मौजूदा नाम है फैसलाबाद, पहले जहाँ नाम आएगा इस सबक में लाइलपुर, उस महीने अलाट हुई थी। तो इसमें इस हवाले से इस सबक में इस हवाले से बात की गई है। एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। यहाँ मैं से मुराद है कुदरतुल्लाह शहाब। वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हो गई। ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब पर ये फुट नोट आ रहा है, आइए नीचे देख लेते हैं क्या तफसील दी गई है। ख्वाजा अब्दुल रहीम लाहौर के मारूफ बैरिस्टर थे, बैरिस्टर वकील। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में कभी कभी उनकी खिदमत में हाजिर होते थे, यानी अल्लामा इकबाल के गोया दोस्तों में से थे, क्योंकि ये अल्लामा इकबाल के साथ मुलाकातें करते रहे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के देरीना और वफादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने उसकी खिदमात के सिलसिले में लाइलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता की है। देरीना का मतलब है पुराना, कदीम। अब अली बख्श पर फुट नोट आ रहा है, आइए नीचे इसकी तफसील देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फुट नोट नंबर 2 देखें। अली बख्श तकरीबन 40 साल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नहायत वफादार खिदमत गुजार रहे। ठीक है, अल्लामा इकबाल की कुल जो उम्र है वो 62 साल थी, तो 40 साल देखें, ये बहुत बड़ा अरसा है उन्होंने अल्लामा इकबाल के साथ जो गुजारा है। शादी के कुछ अरसा बाद उनकी बीवी फोत हो गई, यानी अली बख्श ने शादी की थी लेकिन शादी के कुछ अरसा बाद बीवी फोत हो गई, तो फिर उन्होंने शादी नहीं की, अल्लामा इकबाल की खिदमत में रहे। अल्लामा इकबाल तो 1938 में फोत हो गए थे ना, ये बाद में भी अल्लामा इकबाल के घर ही रहे,
لاہور میں، جس کو اقبال منزل کہا جاتا ہے، اور علامہ اقبال کے بچوں کے ساتھ ہی رہے، ان کی نگرانی کرتے تھے، اور جو ان کے بچے ہیں جاوید اقبال مرحوم جو فوت ہو گئے، جسٹس جاوید اقبال اور منیرہ بانو، یہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہ بیچارہ کئی چکر لگا چکا ہے لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا، کیونکہ کچھ شریر لوگ اس پر ناجائز طور پر قابض ہو گئے، شریر شرارتی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جھنگ لائل پور کے بالکل قریب ہے، کیا تم علی بخش کی کچھ مدد نہیں کر سکتے؟ میں نے فوراً جواب دیا میں آج ہی سے اسے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نہ کسی طرح اس کو زمین کا قبضہ دلوا کے چھوڑوں گا۔ خواجہ صاحب مجھے جاوید منزل لے گئے۔ جاوید منزل پر بھی فٹ نوٹ آ رہے ہیں، آئیے اس کی تفصیل نیچے دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے۔ فٹ نوٹ نمبر 3، جاوید منزل لاہور میں علامہ اقبال روڈ پر واقع ہے۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ ہے، قیام گاہ رہنے کے لیے، یعنی علامہ اقبال کا گھر ہے جو علامہ اقبال نے خود تعمیر کیا تھا، بنایا تھا، جسے اب اقبال میوزیم بنا دیا گیا ہے، اور یہ محکمہ آثار قدیمہ کی تحویل میں ہے۔ یہ محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب کا سرکاری ادارہ ہے۔ علامہ اقبال کے اس گھر کو قومی ایسٹس کا درجہ دیا گیا ہے نا، اقبال میوزیم بنا کے اس کی حفاظت حکومت نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اس گھر کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جو علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں استعمال کی ہیں، مطلب جو وہاں موجود تھی۔ کچھ چیزیں جو ہیں علامہ اقبال کی وہ اور جگہوں پر بھی موجود ہے، جیسے کہ یہ لوک ورثہ، ہمارا لوک ورثہ سوری جو 0 پوائنٹ میں نا مونومنٹ آف پاکستان ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ جائیں نا تو یہاں بھی علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی 2-3 چیزیں موجود ہیں، باقی جگہوں پر بھی موجود ہیں، لیکن اس جگہ جس کو اقبال میوزیم کہتے ہیں لاہور میں ہے، یہاں علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی کافی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا جی، لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ جنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، تم فوراً تیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہ بہت جلد تمہاری زمین کا قبضہ دلوا دیں گے۔ علی بخش کسی قدر ہچکچایا اور بولا سوچئے تو صحیح، میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارا مارا پھروں گا؟ قبضہ نہیں ملتا تو کھائی کڑی۔ کھائی کڑی ایک طرح کی بد دعا یا گالی ہے، مطلب ہے جہنم میں جائے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ مربع۔ لاہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے، جاوید بھی کیا کہے گا کہ بابا کن جھگڑوں میں پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے جاوید سے مطلب جاوید اقبال ہیں جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہوتا ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا، لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ سر کھپاؤں گا، سر کھانا مطلب تنگ کرنا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو ہیں تو یہ جوہر خود بخود عشق اور مشق کی طرح ظاہر ہو جائے گا۔ جزو ہیں، حصہ ہیں، عشق محبت، مشق خوشبو، یعنی جس طرح مشہور ہے کہاوت ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، تو یہ کہہ رہے ہیں شہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ علامہ اقبال سے محبت کرتے ہیں اور اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے ہیں تو پھر خود بخود ان کی زبان پر علامہ اقبال کا ذکر آ جائے گا، میں ان سے کوئی بات ہے نہیں پوچھوں۔ پھر دیکھیے گا آپ ایسے ہی ہوتا ہے، آگے ہو کر رہے گا۔ میری توقع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشان کن خاموشی کے بعد علی بخش مجھے یوں گھورنے لگتا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیڑ باڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا۔ بھیڑ باڑ، رش، بڑبڑانا، منہ ہی منہ میں باتیں کرنا۔ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب سے مراد علامہ اقبال ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، تو اسے نسبت سے انہیں ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے۔ ایک دن ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رکتا ہوں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے ڈاکٹر صاحب کو پان پسند نہیں تھے۔ پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکرا کر کہتا ہے ہاں خوب کا خوب پیتے تھے، اپنا اپنا شوق ہے، پان کا ہو یا حقے کا۔ دلجوئی کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی کا اظہار کرنا، دل رکھنا، یعنی جب شہاب صاحب پان خریدنے کے لیے رکے تو علی بخش نے فوراً کیا کہا کہ علامہ اقبال کو پان پسند نہیں تھے، لیکن پھر وہ سمجھ گیا کہ شاید اس بات سے شہاب صاحب برا منا جائیں، تو اس نے کہا کہ ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے، علامہ اقبال کو حقہ پینے کا شوق تھا، آپ کو پان کھانے کا شوق ہے۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے، یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے۔ یہاں مرید کا مطلب ہے محبت کرنے والے۔
انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کچھ 6 برس پہلے جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا۔ اب یہ باتیں دیکھیں وہ خود بخود کر رہا ہے، حالانکہ شہاب صاحب نے اس سے نہیں پوچھا۔ اب علی بخش کا ذہن بڑی تیزی سے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا۔ دم دیا ہے کا مطلب ہے جب فوت ہوئے، تو دم کا ویسے مطلب سانس ہوتا ہے۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ یہاں بھی رخصت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے، پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اس سے ایک سوال کاری بیٹھتا ہوں۔ حاجی صاحب، کیا آپ کو ڈاکٹر صاحب کے کچھ شعر یاد ہے؟ علی بخش ہنس کر ٹالتا ہے، میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، مجھے ان باتوں کی بلا کیا کر۔ اچھا، علی بخش جو ہے یہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں۔ میں نہیں مانتا، میں نے اصرار کیا، آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا، کبھی اے حقیقت منتجر والا کچھ کچھ یاد ہے۔ یہ علامہ اقبال کی مشہور غزل ہے جس کا پہلا شعر، یہ مطلع جو ہے نا وہ اس طرح ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ علامہ اقبال کا جو اردو کا پہلا مجموعہ کلام ہے نا بانگ درا، اس میں جو غزلیات کا حصہ ہے اس میں یہ غزل شامل ہے۔ چونکہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کہہ رہا ہے، منتظر کو منتجر کہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو خود بھی بہت گنگنایا کرتے تھے، اس کو خود بھی بہت گنگنایا، یعنی اس غزل کو، یہ غزل ہے علامہ اقبال کو خود بھی پسند تھی۔ ڈاکٹر صاحب عام طور پر مجھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک سلایا کرتے تھے۔ رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے جا نماز پر جا بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو 2:30 بجے اٹھ کے علامہ اقبال نماز تہجد پڑھتے تھے۔ یہ علامہ اقبال کے معمولات میں سے تھا، یعنی ساری زندگی وہ تہجد پڑھتے رہے اور اس ٹائم اٹھ کے باقاعدہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے اور پھر جاگتے رہتے تھے کافی دیر تک، صبح تک۔ بلکہ یہاں بھی دیکھیں کچھ ایسے لکھا ہوا ہے کہ کچھ سونے جاگنے کی سی کیفیت رہتی تھی، اور اسی کیفیت میں نا پھر ان پر شعروں کی آمد ہوتے تھے، ان کے ذہن میں شعر آتے تھے تو وہ شعر یا خود لکھ لیتے تھے یا اگر کوئی پاس ہوتا تو اونچا بولتے تھے وہ لکھ لیتا تھا۔ فارغ ہو کر بستر پر آ لیٹتے تھے، میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا۔ حقہ تازہ کرنے کا مطلب ہے حقے میں تمباکو رکھنا، ڈالنا، اور پھر اس کے اوپر ایک دہکتا ہوا کوئلہ رکھنا، اس سے حقہ جو ہے سلگنا شروع ہو جاتا ہے، تمباکو سلگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی ایک کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی تھی، بس صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ میرا ڈرائیور احتراماً علی بخش کو سگریٹ پیش کرتا ہے، لیکن وہ غالباً حجاب میں آ کر اسے قبول نہیں کرتا۔ حجاب کا یہاں مطلب ہے شرم، ویسے حجاب کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی، کبھی کبھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹکا سا لگتا تھا اور وہ مجھے آواز دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فوراً ان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پٹھوں کو زور زور سے دبایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس، اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے نزدیک سلایا کرتے تھے۔ ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش سے اس واردات کے متعلق کچھ مزید استفسار کروں، لیکن میں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے سے ڈرتا ہوں۔ واردات کا ویسے مطلب ہوتا ہے نا جرم، لیکن یہاں مطلب ہے واقعہ، یعنی یہ جو واقعہ اس نے بیان کیا ہے اس کے بارے میں۔ اچھا، واردات کا ایک معنی ہوتا ہے روحانی تجربہ، یہاں مطلب واقعہ ہے، جو یہ واقعہ بیان کیا نا علی بخش نے، یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے متعلق مزید پوچھوں، استفسار کروں، پوچھوں، سوال کروں، لیکن کیا کہتے ہیں اس کا جو ذہنی ربط ہے، جس طرح وہ جس تسلسل سے، کنٹینیوٹی سے جو واقعات بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی طرح اس کو بیان کرنے دینا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے اس کو، اس ربط کو۔ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے، ڈاکٹر صاحب سے مراد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا، میں بھی بڑی کفایت سے کام لیتا تھا۔ ان کا پیسہ ضائع کرنے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ
وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے، کہا کرتے تھے علی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے، ٹنٹے کا مطلب ہے جھگڑا، فساد۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، آؤ بھگت خدمت خاطر، بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لیا اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب لوگ علی بخش کا بھی احترام اس لیے کرتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ہمارے قومی شاعر کی اتنے عرصے تک خدمت کی ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں اتنی معلومات جانتا ہے۔ مربے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر کچھ قرضہ بھی چڑھ گیا ہے، لیکن میں اس کام کے لیے بار بار لاہور کیسے چھوڑوں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ سنا ہے اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جو جاوید اقبال ہیں یہ اس زمانے میں نا باہر پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ولایت کا یہاں مطلب ہے بیرون ملک۔ جب وہ چھوٹا سا تھا ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا، اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہو گیا ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ منیرہ بی بی پر فٹ نوٹ آ رہا ہے، آئیے نیچے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 دیکھیں، علامہ اقبال کی بیٹی منیرہ، جسے علامہ پیار سے بانو کہا کرتے تھے، منیرہ میاں صلاح الدین سے بیاہی گئی جو لاہور کی معروف شخصیت میاں امیر الدین کے بیٹے تھے۔ یہ یہاں ان کا تھوڑا سا تعارف آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بڈھا آدمی ہوں اب شادی کیا کروں گا۔ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی، جرمن لیڈی پر فٹ نوٹ آ رہا ہے، آئیے نیچے دیکھتے ہیں تفصیل میں کیا لکھا ہے۔ مراد ہے ڈورس احمد، یعنی وہ جو خاتون آئی اس کا نام تھا ڈورس احمد۔ یہ نو مسلم تھے، یعنی انہوں نے نیا اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اصل میں جرمنی کی تھی، جو حیات اقبال کے آخری 2 برسوں میں علامہ اقبال کے بچوں کی اتالیق اور نگران کے طور پر جاوید منزل میں مقیم رہی۔ اتالیق ٹیوٹر، وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کی سالی تھی۔ علی بخش کا تخیل بڑی تیز رفتاری سے ماضی کے دھندلکوں میں پرواز کر رہا تھا۔ دھندلکا ہوتا ہے جب کچھ دھند چھائی ہو تو اندھیرا اور روشنی جو آپس میں ملتی ہوتی ہے، اس کو دھندلکا کہتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسے اپنے ڈاکٹر صاحب یا جاوید یا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگوار یاد آتی رہتی ہے۔ جنگ پہنچ کر میں اسے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں، دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اگلا صفحہ دیکھیں۔ کپتان مہابت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ شہاب نامہ یہ کتاب ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ کافی ضخیم بڑی کتاب ہے، کوئی 800-900 صفحے، لیکن یہ بہت مقبول کتابوں میں سے ہے۔ اچھا بیٹا، اب اس کی مشق آ رہی ہے، پہلے عمدے سے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا مشق میں شامل ہے، پھر میں سلائیڈیں شیئر کر دوں گا آپ سے۔ سب سے پہلے یہ مشقی سوالات ہیں یہ والے، ان کے جوابات میں آپ سے شیئر کروں گا سلائیڈ میں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کیجئے۔ جو خلاصے کا سوال ہے یہ اب آؤٹ آف پیٹرن ہو گیا، ہمارا جو پیپر ہوتا ہے آپ کا اردو کا، اس میں یہ سوال نہیں آتا، اس لیے آپ نے یاد نہیں کرنا۔ سوال نمبر 3، علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ یہ بھی آؤٹ آف پیٹرن ہے نا اس طرح کا سوال، پیراگراف ہم نہیں لکھ سکتے، 2-3 لائنیں لکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کا جواب نہیں لکھنا۔ نمبر 4 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی لکھیے، بیان کیجیے۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے سلائیڈ میں، آپ یہ جواب آپ دیکھ لیں گے۔ سوال نمبر 5 یہاں ہے، متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مدرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے۔ یہ بیٹا آپ سبق پیچھے سے دوبارہ پڑھیں اور آپ کو یہ سارے جملے مل جائیں گے، یہ آپ ضرور یہاں پر کریں۔ اسی طرح کے نا سوال جو ہے نا آپ کے آبجیکٹو پیپر میں شامل ہوتے ہیں۔
اگر آپ یہاں لکھ لیں گے تو بعد میں آپ کو آسانی رہے گی. یہ کاپی پر نہیں لکھنے، ادھر بک پہ ہی لکھنا ہے. آگے دیکھیں سوال میں 6 ہے، سبق علی بخش کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک مار کا نشان لگائیں. یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. سبق کو دوبارہ پڑھیں، سارے سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے. سوال نمبر 7 جو ہے یہ ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر ٹک مار کا نشان لگائیں. یہ بھی بیٹا آپ نے خود کرنا ہے، اسی بک پہ کرنا ہے، کاپی پہ یہ بھی نہیں لکھنا. سوال نمبر 8 جو ہے، سبق علی بخش کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کا رابطہ کالم بے کے الفاظ سے کریں. یہ میش کالم کا جو سوال ہے یہ بیٹا آؤٹ آف پیٹرن ہو گیا، تو یہ آپ نے نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ پیپر میں نہیں آتا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 9، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کیجیے. یہ بیٹا آخر میں جب یہ اس نثر ہمارا ختم ہو جائے گا، اب 4-5 سبق رہ گئے، تو میں آپ کو نا پیراگراف کی تشریح کا پورا طریقہ سمجھاؤں گا. وہاں پھر میں کچھ پیراگراف ہے نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے سلائیڈ میں شیئر کر دوں گا. ابھی میں یہ سوال نہیں کرا رہا، یہ سوال آتا ہے آپ کے پیپر میں، ٹھیک ہے. سوال نمبر 10 ہے، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں. یہ جو سلائیڈ ہے اس میں یہ سوال شامل. تو یہ یہاں مشق ہو گئی ہے. اب چونکہ یہ لیکچر جو ہے یہ پہلے ہی ہمارا جو وقت ہے اس کے مطابق یہ تقریباً پورا ہی ہو چکا ہے، تو اگر میں سلائیڈیں شیئر کروں تو یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، طویل ہو جائے گا. تو اس لیے باقی جو اس کی مشق کی سلائیڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ میں آپ سے شیئر کروں گا. آج اسے لیکچر کو ہم ادھر ختم کرتے ہیں. یہ والا جو سوال ہے نا سرگرمیاں، یہ آپ کی دلچسپی کے لیے ہے، مطلب آپ اگر یہ چیزیں خود کریں تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ویسے ان میں سے کوئی سوال پیپر میں آنے والا نہیں ہوتا. تو بیٹا آج کا یہ جو لیکچر ہے ہم ادھر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس لیکچر میں سب سے پہلے یہ جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے اس کے مشقی سوالات کی سلائیڈز ہوں گی، پھر ہم اپنا جو نیا سبق ہے وہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ.